अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते कहानी का अगला हिस्सा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड्डू, जो अम्मा अभी से सिपारा पढ़ने के लिए आया था, बदरा को ढूंढते हुए किचन की तरफ आया और उसे चूल्हे के पास खड़े हुए देखकर सवाल किया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वह अचानक अपने पीछे आवाज़ सुनकर बिदक कर मुड़ी। अम्मा भी के लिए खिचड़ी बनाने की कोशिश की है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सुबह से उन्होंने चाय और रस की खाए हैं। मैंने सोचा कुछ नरम खुद बना लूँ उनके लिए। तुम्हें बनानी आती है? बनानी तो नहीं आती, बस एक बार अम्मा भी को देखा था बनाते हुए, तो सोचा तजुर्बा करके देखती हूँ, शायद बन जाए। उसने दम से उतारते हुए देगची का ढक्कन उठा चम्मच लेकर एक प्लेट में थोड़ी सी खिचड़ी निकाली। कैसी बनी है? वो लहजे में इश्तियाक लिए उसे तकने लगी। बहुत मज़े किए। उसने एक चम्मच भर के अपने मुंह में डाला, फिर बोला, बदरा मायनी पूरा चांद। उसकी हल्की सब्ज आंखों में खुशी की मारे रोशनी भरे जुगनू लहराए। सच में वो उसकी तारीफ पर खिल उठी। लाओ मैं भी खाकर देखूं कैसी बनी है। उसने लड्डू के हाथ से चम्मच लेना चाहा उसे चखने के लिए। वो प्लेट लिए बाहर की तरफ भागा, सर झटक कर मुस्कुराते हुए दूसरी प्लेट में खिचड़ी निकालने लगी। ट्रे में खिचड़ी वाली प्लेट, पानी का गिलास रखे वो अंदर अम्मा भी के पास आई। आपकी तबीयत ठीक है अब? ट्रे उनके पास बिस्तर पर रख उसने पूछा। बस बेटा ठीक हूँ मैं, वो धीमी धीमी आवाज़ में बोली। तुमने कुछ खाया? अम्मा भी फिक्रमंदी से उसकी तरफ देख कर बोली। नहीं, वो हौले से नफ़ी में सर हिला गई। चलो आओ फिर दोनों मिलकर खाते हैं। उन्होंने एक चम्मच भरकर बदरा के मुंह में डाला। मुंह में तेज तरीन नमक का जायका घुलते ही उसने बुरा सा मुंह बनाकर लबों पे हाथ रखकर बाहर भागी। थोड़ी देर बाद मुंह धोए अंदर आई तो अम्मा भी खिचड़ी खा रही थी। अम्मा मत खाए से, ये बहुत ख़राब बनी है। मेरी चंदा ने पहली बार बनाई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पसंद ना आए? उसकी आंखें इतने प्यार पर पानियों से भर गई। अचानक ही लड्डू की हरकत भी याद आई, जो उसकी बनाई हुई खिचड़ी की तारीफ करके गया था। उसके बारे में सोचते हुए उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान सिमट आई। फ़ोन पर कॉल आती देख उन्होंने कॉल रिसीव की। निहार शादी से पहले उन्हें एक छोटा सा मोबाइल देकर गया ताकि उनसे वक्तन फ़ौक्तन रब्ता कर सके। हेलो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से अपनी बेटी आयज़ा की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने शहद भरे लहजे में प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक मम्मा, आप कैसी है? वो कदरे ऊंचा बोल रही थी क्योंकि वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया का मौसम इस वक्त खुशगवारी लिए हुए था। तेज़ हवाएं चल रही थी। वो वीकेंड होने की वजह से आयज़ा अपने हस्बैंड दाइम आफंदी और बच्चों बज़ल और उम्मीद के साथ करीबी पार्क में आई हुई थी। दोनों बच्चे स्लाइडर के पास मौजूद थे। दाइम उन्हें छोटा झूला झूला रहा था। मैं भी ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो। तुम सुनाओ बच्चा? दाइम ठीक है जी मामा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मॉम, मैंने भी ग्रैंड मॉम से बात करनी है। बज़ल ने आकर आयज़ा के हाथ से मोबाइल खींचना चाहा। रुको बज़ल, मुझे पहले इस बात करने दो। उसने बज़ल को तेज़ आवाज़ में डपटा। नहीं मॉम, मुझे चाहिए चाहिए तो बस चाहिए। वो गुस्से से ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारता हुआ ज़िद करने लगा। बज़ल, मैं अब पिटाई करूँगी, जाओ पापा के पास। वो ये कहने की देर थी, बज़ल ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर ज़मीन पर खींच कर मारा, जो वो दो हिस्सों में बट गया और बैटरी बाहर गिरी। वो गुस्से में पाँव पटकता हुआ दाइम की तरफ बढ़ा। उसने शोलाबार नज़रों से जाते हुए बज़ल की पुश्त को घूरा। देखा देखा आपने दाइम, ये कितना खुदसर, ज़िद्दी और बदतमीज़ हो गया है। अच्छा गुस्सा मत करो, मैं समझाता हूँ इसे। ऐसा करो तुम मेरा फ़ोन लेकर अपनी बात मुकम्मल कर लो।
دائم نے اپنا فون پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر اس کی طرف اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ دوبارہ سے نمبر ڈائل کیے۔ اس نے باقی کی کچھ چیزیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھا۔ کس کا فون تھا اماں بھی؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، تمہاری آپا کا فون تھا، تو میری بات بھی کرواتی نا ان سے۔ اچھا پگ، اگلی بار جب فون آئے تو ضرور کرواؤں گی، یہ کہہ کر وہ آنکھیں موند گئی۔ اگر عائزہ کو بدرہ کے بارے میں بتایا تو وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گی، اسے کیا بتاؤں گی، وہ سوچنے لگی۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جا کر گڑیا کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی۔ 2 ماہ تک وہ اسی رینٹ کے گھر میں رہ کر اس کا انتظار کرتی رہی، شاید کہیں سے اسے گڑیا کا سراغ مل جائے، مگر اس کی یہ امید بھی جلد ہی ٹوٹ گئی جب اس کے MBA کے پیپرز سر پر تھے۔ پولیس نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور وہ خود بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی۔ اسے ڈھونڈنے کی ہر کوشش حقارت جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مالک مکان گھر کے کرائے کے لیے اس پر زور ڈالنے لگا، اس لیے وہ رقم کی عدم موجودگی کے باعث اس گھر کو چھوڑ کر ایک بار پھر سے ہاسٹل میں منتقل ہوئی۔ اسامہ نے وکیل سے بات کر کے جلد از جلد طلاق کے کاغذات بنوائے اور تمر کو اس نام سے نہاد رشتے سے آزاد کر دیا۔ اب تمر تایا جان کے گھر رہائش پذیر تھی اور اپنی عدت کے دن گزار رہی تھی۔ وہ جائے نماز بچھائے اپنے خدا کے آگے سر بجود ہوئے صدق دل سے اپنی غفلت میں کیے گئے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب نکاح کے 1 ہفتے بعد صفا اور اسامہ دونوں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس آئے تھے۔ آج ان دونوں بچوں کے چیک اپ کے لیے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ انہوں نے السلام علیکم ڈاکٹر، اسامہ نے ان کے روم میں آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے ان دونوں کو اپنے سامنے رکھی گئی نشستوں پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اسامہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تو صفا نے بھی اس کی تقلید کی۔ آپ نے مجھے ان کی علامتیں بتائی ہیں، ان کے حساب سے میں سب سمجھ چکا ہوں، مگر ایک بار معائنہ بھی ضروری ہے۔ وہ ان دونوں بچوں کو ایک اسپیشل روم لے گئے جہاں آپٹومیٹری کے تمام مشینری اور علامات موجود تھے۔ کچھ دیر بعد باہر آئے تو صفا اور اسامہ جو ان کے ہی منتظر تھے بے چینی سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے، سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کو شاید پتہ نہیں کہ آپ کے دونوں بچے پیدائشی نابینا ہیں۔ آپ نے شاید ان کا کبھی بھی چیک اپ نہیں کروایا، اس لیے آپ اتنی دیر بے خبر رہے۔ وہ اپنے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ان دونوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ دم سادے ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ آج بھی انہیں ماضی کا وہ دن اچھے سے یاد تھا جب چھوٹی سی بچی ان کی گود میں آئی تو انہوں نے ساری رات اس کی خوب دیکھ بھال کی۔ صبح ہوتے ہی ساتھ کے گھر سے لڈو کی ماں سندل ان کے گھر آئی۔ اماں بھی کو جب ان کا بیٹا نہال اکیلا چھوڑ شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اسی کے گھر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کے باس نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کے بعد ان کے گھر رہے گا۔ شادی کے کچھ ہی ماہ بعد ہی دل میں سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بیٹے نہال کی بیوی اسے یہاں آنے نہیں دیتی اور کچھ وہ ذاتی مصروفیات کی بنا پر بھی ادھر نہیں آ پاتا تھا، بس کبھی کبھار کال پر اپنی ماں کا احوال دریافت کر لیتا۔ اس تنہائی کے دور میں سندل ان کا سہارا بنی، جو خود ایک بیوہ تھی اور وہ سلائی کڑھائی کر کے گھریلو نظام چلاتی اور کبھی کبھار ان کے لیے کھانا بنا کر لے جاتی۔ آج بھی وہ ناشتہ تیار کر کے اماں بھی کے گھر آئی۔ وہاں آتے ہی کسی چھوٹے سے بچے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اچنبھے سے اندر جھانکا، واقعی ان کی گود میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ یہ کون ہے؟ سندل، میں ابھی تمہیں ہی بلانے والی تھی، اچھا کیا جو تم خود ہی چلی آئی۔ یہ بچی رات کو وہ ایک ایک کر کے ساری بات تفصیلی طور پر اسے بتانے لگی۔ اب تم بتاؤ کیا کروں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ دیکھیں اماں بھی، آپ اسے کسی پولیس والے کے حوالے کریں گی تو جانے وہ اسے کیسے رکھے۔ ہے بھی لڑکی، آج کل جو حالات چل رہے تو جوان تو کیا بچیاں بھی محفوظ نہیں۔ آپ کو اسے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی تو وہ اسے یوں پھینکتا نہیں۔ مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے، شاید کسی نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اسے معصوم کو پھینک دیا۔ آج کل نئی نسلیں اپنی غلطیوں کو ایسے ہی چھپاتی، اگر کبھی کوئی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا تو دیکھا جائے گا، مگر ابھی آپ خاموش رہے۔
روز محلے کے بچے آپ سے سپارہ پڑھنے کے لیے آتے، اگر کسی نے بھی اپنے گھر جا کر بتا دیا اس بارے میں تو سب آپ سے سوال کریں گے۔ ایک منٹ رکے وہ، کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر سوچنے کے انداز میں بولی، ایسا کریں میں گھر کو باہر سے لاک لگا دیتی ہوں، آپ گھر میں ہی رہے، کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ آپ اپنے بیٹے کی طرف گئی ہے، 2 ماہ ایسے ہی گزرنے دیں، میں آپ کو ہر چیز اوپر چھت سے آ کر دے جایا کروں گی، پھر بعد میں بہانہ کر کے بتا دیجیے گا کہ یہ میرے دور پار کے رشتے دار کی بچی ہے۔ وہ سندل کے دیے گئے مشورے پر غور کرنے لگی۔ دروازے پر ہوئے کھٹکے نے انہیں ماضی کی یادوں سے حال میں لا پٹکا۔ بدرا بیٹا دیکھو دروازے پہ دستک کون دے رہا ہے؟ جی اماں میں دیکھتی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے پہ گئی اور چٹکنی کھول کر دیکھا تو سامنے ایک سوبر سا سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ آپ کون؟ بدرا نے اس سے پوچھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس آنے والے شخص نے اس کے سوال کو نظر انداز کی اپنا سوال داغا۔ عروسی لباس کے بجائے قدرے ایک سادہ سوسا لائٹ پنک کلر کا شیفون کا ہلکے سے کام والا جوڑا زیب تن کی بالکل سادگی سے تیار تھی۔ دل تو جیسے مر ہی چکا تھا، اندر کچھ بھی نہیں بچا تھا، پہلے ایک انچاہے رشتے میں بند کر رسوا ہوئی، پھر ایک زبردستی کے بندھن میں بندنا دل پر ڈھیروں بوجھ بنا ہوا تھا، کھل کر سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ کیا میری زندگی یوں ہی لوگوں کے کہنے پہ چلیں گی؟ میں یوں ہی کٹ پتلی بنی سب کے اشاروں پر ناچتی رہوں گی، جس کا جی چاہے گا مجھے اپنائے گا، جس کا جی چاہے گا مجھے چھوڑ دے گا۔ اس زندگی سے تو موت اچھی، مگر حرام موت کو گلے بھی نہیں لگا سکتی، ورنہ کب کی یہ جان دے چکی ہوتی۔ اسے خود کو بے بسی کی انتہاؤں پہ محسوس کر رہی تھی۔ زندگی تو گزارنی ہے، چاہے روک کر چاہے ہنس کر، اس نے دل میں سوچا۔ کچھ ہی دیر میں امام صاحب نے اس کے نام ایک نئے نام سے جوڑ کر اس کی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب چاہے وہ اس ڈور کو کھینچے یا ڈھیل دے، یہ تو اس ڈور کو تھامنے والے پہ منحصر تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو وقت کے دھارے پہ بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسے کچھ خبر نہیں ہوئی، جانے کب اس کا نکاح ہوا، جانے کب وہ رخصت ہو کر ایک بار پھر سے اس گردیزی ولا میں آئی، جہاں پہلے بھی خود اذیتی کے مراحل سے گزر چکی تھی۔ صفا تو اپنے بابا کے منہ کو اس نکاح میں شریک ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی بچوں کے لیے کمرے میں کی طرف بڑھ گئی۔ اسامہ تو سارا دن سے گھر میں غائب تھا، نکاح میں شرکت بھی نہیں کی۔ جبکہ زبیدہ خانم جو اس نکاح کے سخت خلاف تھی، صرف بیٹے کے مجبور کرنے پر انہوں نے اس رسم میں شمولیت اختیار کی۔ وہ بھی گھر آنے کے استقبال کے بنا اپنے روم میں یہ جا وہ جا۔ اہانت کی تمازت سے اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ کیا ہر بار بے عزتی اور رسوائی ہی میرا مقدر ٹھہریں گی؟ اس نے ساتھ کھڑے وامق کو دیکھ کر ایک تلخ مسکراہٹ اچھالی، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے تربتر ہوئی۔ آپ روم میں چلیں، میں ابھی آتا ہوں۔ دامک اس کی بھیگی نظروں سے نظریں چرا کر دوسری طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اب شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی وامق کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایک ایک قدم من بھر کا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی میری کیفیت نہیں سمجھ سکتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے بار بار ایک نئے ہمسفر کے لیے خود کو سوچ کر بھی اس نے جھرجھری لی۔ کمرے میں آئی تو ایک گہری سانس لی اور شکر ادا کیا کہ وامق نے پورے کمرے کو سجانے والی کوئی بیوقوفی نہیں کی، مگر کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر ہول اٹھے۔ کہاں تو وہ اتنی صفائی پسند اور کہاں روم میں اتنا پھیلاوا دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوئی۔ جگہ جگہ گندی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر، کبرڈ کا آدھا دروازہ کھلا تھا، اس میں سے سارے کپڑے باہر نکل کر بس گرنے ہی والے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ شیونگ کا سامان، برش اور پرفیومز کی بوتلیں بکھری پڑی تھیں۔ بیڈ شیٹ آدھے سے زیادہ زمین کو سلامی پیش کر رہی تھی، جبکہ کمفرٹر بھی بے ترتیب انداز میں آدھے بستر پہ تھا اور آدھے نیچے لٹک رہے تھا۔ اس نے ناگواری سے ایک نظر سارے کمرے پہ ڈالی، پھر دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھے کمرے کی حالت سدھارنے میں جٹ گئی۔ 10 منٹ کی محنت سے کمرہ کچھ بہتر حالت میں آ گیا۔ کپڑے فی الحال اس نے ویسے ہی الماری میں ٹھوس دیے، باقی سب ٹھیک کیا، اور پھر بے شکن بستر پر سانس لینے کے لیے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ وامق روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور پاس رکھا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ اس نے اندر آ کر اپنی گھڑی اور موبائل نکال کر ڈریسر پہ رکھا۔ ایک تفصیلی نگاہ کمرے کی نئی حالت پر ڈال کر لمحوں کی کایا پلٹ پر وہ حیران ہوا۔
مگر کچھ بولا نہیں۔ ایک نظر اس پر ڈال کر کبرٹ سے اپنا کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس سے پہلے کہ وہ بستر کی طرف بڑھتا، رک جاؤ وہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں تو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ اس وقت اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، جس طرح سے یہ نکاح ہوا تھا اتنی جلدی وہ یہ سب قبولنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اسے وقت دیتے ہوئے بنا کوئی بھی جرا کے چپ چاپ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میں بدرا سکندر شاہ، وہ دھیرے سے اپنا نام بتا گئی، مگر ابھی بھی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے اس کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ تم میرے بابا کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں لگا رہی ہو؟ آخر ہو کون تم؟ اس نے ایک جانچتی ہوئی نظر اس بچی پر ڈالی جو بمشکل 10-11 سال کی تھی، سادہ سی شلوار قمیص پہنے، سر پر نماز کے اسٹائل سے دوپٹہ لپیٹے، جس سے صرف تھوڑا سا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ پورے حق سے ایسے اس کا راستہ روکے ہوئی تھی جیسے یہ گھر اس کے باپ کا ہے۔ اس کے اس ایٹیٹیوڈ پہ گویا اسے پتنگے ہی لگ گئے۔ ہٹو پیچھے، وہ اسے شانے سے ہلکا سا دھکا دیتے پیچھے ہٹا کر اندر آ گیا۔ بدرا کون ہے؟ اتنی دیر سے آہٹ نہ محسوس کرتے ہوئے وہ اندر سے آواز آئی تھی۔ میں ہوں اماں، اس نے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھ کر کہا۔ اتنے سالوں بعد اسے سامنے دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی، حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثر اسے دیکھنے لگی، پیاسے آنکھوں کو سیراب کرنے لگی، مگر سب یاد آتی ہی خفگی سے منہ موڑ گئی۔ السلام علیکم اماں، وہ ان کے قریب بیٹھ کر بولا، مگر جواب ندارت وہ خاموش رہی۔ سلام کا جواب دینے سے ثواب ملتا ہے، سب پتہ ہے مجھے، مت سکھا۔ وعلیکم السلام، ابھی بھی لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا لینے آئے؟ یا ابھی بھی لگ کے بیٹھا رہتا اپنی بیوی کے پلوں سے؟ وہ مسکرا اٹھا ان کے گلے شکوے سے۔ آپ سے ملنے آیا ہوں، وہ ان کے شانے سے اپنا سر ٹکائے ہوئے مدھم سے آواز میں بولا۔ اتنے سالوں سے ایک بار بھی تجھے میری یاد نہیں؟ ایک بار بھی مجھے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ تیری ماں کی سال میں جیتی بھی ہے یا مر گئی؟ وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، آواز کانپنے لگی، گلا سوکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دے اماں، مگر پلیز مجھ سے آپ کی یہ خفگی برداشت نہیں ہوگی۔ نہال نے ان کے گرد اپنے بازو حمائل کیے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنے سال سے دل پر چھایا غبار آنسوؤں کی صورت چھٹنے لگا۔ ابھی کل ہی تو اسے ساتھ والی سندل خالہ کی کال آئی تھی۔ نہال، میں تمہاری سندل خالہ، انہوں نے اس کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ جی خالہ، کیسے کال کی؟ بچے، اماں بھی تو تمہیں کال کرنے سے رہی، وہ ناراض ہے تمہاری غیر موجودگی سے، تمہاری بے اتنائی سے، مگر میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک بار آ کر ان سے مل لو، انہیں اچھا لگے گا، شاید ان کی حالت سنبھل جائے، اور ایک بار ان کا ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروا دو۔ میں بہت بار انہیں سمجھا چکی ہوں، مگر وہ میری نہیں سنتی۔ تمہاری ماں ہے، آخر وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس وقت انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ فون پر ہوئی باتیں نہال شاہ کو آج یہاں کھینچ لائی۔ اماں، آئی ایم سوری، میں اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ آپ کو یکسر نظر انداز کر گیا، مجھے میری گستاخی اور کوتاہیوں کے لیے معاف کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے۔ نہیں، ایسا نہ کرو، انہوں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے۔ ماں کا دل اپنی اولاد کے معاملے میں بہت بڑا ہوتا ہے، اولاد چاہے کچھ بھی کرے، ماں اس کی ایک بار سچے دل سے معافی مانگنے پہ اسے معاف کر دیتی ہے۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت شکریہ مجھے معاف کرنے کے لیے۔ چلے اب جلدی سے تیار ہو جائے، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، وہیں جائیں گے۔ پر میں ٹھیک ہوں، اب تو تمہیں دیکھ لیا ہے، ساری رہی سہی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ میں کچھ نہیں سنوں گا اس بارے میں، آپ چل رہی ہے میرے ساتھ، وہ پیار سے دھوس بھرے انداز میں بولا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھ کر بڑی چادر لیے اس کے ساتھ ہو لی۔ بدرا بیٹا، دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد وہ اس لڑکی کو تو بالکل ہی بھول گیا تھا جس کے بارے میں وہ اندر آ کے سب سے پہلے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب بھی وقت نہیں تھا۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا اور واپس آ کر پوچھنے پر چھوڑ دیا اور انہیں اپنے ساتھ باہر لا کر گاڑی میں بٹھایا۔ شہر کے ایک بہترین ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروایا، انہوں نے ٹیسٹ کیا تو شوگر لیول انتہائی لو تھا۔ انہوں نے اس مرض کو دیکھتے ہوئے ادویات لکھ کر دی اور چند ایک ہدایات دی اور واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ گھر آئے تو پھر سے دروازہ اسی بچی نے کھولا۔ نہال اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ اندر لایا، پھر بستر پہ بٹھا دیا۔ اماں، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کیا بات ہے؟
اماں یہ جو باہر بچی ہے کون ہے یہ؟ وہ کچھ کہتے ہوئے رکی، پھر بولی، تم جان کر کیا کرو گے کہ وہ کون ہے؟ مجھے جاننا ہے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ میرے بابا سکندر شاہ کا نام جوڑ رہی ہے اور میں یہ جاننے کا پوری طرح سے حق رکھتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ نہال، مجھے تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ صاف صاف انکار کر گئی۔ آپ ایسے کیسے کسی بھی یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اور تو اور اس کے نام کے ساتھ بابا کا نام جوڑ دیا؟ جانے کس کی حرام کی اولاد ہے، جانے کس کا گندا خون اٹھا کر آپ گھر لے آئی۔ بس نہال، بس، اب ایک لفظ بھی مزید نہیں سنوں گی اس بارے میں۔ وہ بلند آواز میں بول اٹھی، میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ تم تو مجھے چھوڑ گئے تھے نا، میں اکیلی کیا دیواروں سے سر پھوڑتی؟ کوئی تو تھا میرے پاس جو میرے جینے کی وجہ بنا، چاہے میں نے اسے جہاں سے بھی لیا ہو۔ تم کوئی بھی حق نہیں رکھتے مجھ سے اس سوال کا۔ باہر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی بدرا نہال کی باتیں سن کر بھوچکا رہ گئی۔ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا اور بے آواز ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ تمہارا کام ہو گیا نا، اب تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ اماں، آپ اس انجان کی خاطر آپ مجھ سے ایسا رویہ اختیار کریں گی؟ میں تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا چلے چھوڑے یہ سب، اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ تو سن لے۔ وہ سانس لیے خود پر ضبط کرتا ہوا بولا، بولو۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے، وہاں رہے میرے ساتھ۔ وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر تمہاری بیوی کو تو میرا ساتھ رہنا پسند نہیں تھا نا، اسی لیے تو تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے شکوہ پھسلا، اس کی آپ فکر نہ کرے، دیکھ لوں گا اسے۔ ایسا کرے ابھی آپ آرام کرے، دوائی لے وقت پر، میں کل آؤں گا آپ کو لینے۔ اپنا تھوڑا بہت ضروری سامان وہ پیک کر لے۔ نہال جی، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہاری بات مان کر تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر میرے ساتھ بدرا بھی جائے گی۔ اگر تو میری بات قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پیشانی پر سلوٹیں پڑی اس بات پر۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، مٹھیوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے خود پر ضبط کیے باندھے، پھر لمبی سانس خارج کیے بولا، ٹھیک ہے، آپ تیار رہیے گا۔ کمرے سے باہر نکلا تو ایک زہر خند نظر اس پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے ڈھیلے وجود سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ اماں بھی نے اس کی سرخی مائل دکھائی دیتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اندازہ لگا گئی کہ وہ نہال کے الفاظ سن چکی ہے۔ ادھر آؤ میری چندا۔ انہوں نے اپنے ضعیف سا جھریوں والا ہاتھ اس کے آگے کر گئے بلایا۔ وہ بھاگتی ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ اماں بھی کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں سے رو پڑی۔ بس میری چندا بس، وہ اس کے پشت سے پیار سے سہلا کر اسے تسلی دینے لگی۔ مجھے سچائی جاننی ہے اماں بھی، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب بتائے مجھے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر رندی ہوئی آواز میں التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی، ادھر لیٹو۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے اسے سرگوشیوں میں شروع سے لے کے آخر تک سچ بتا دیا۔ اس نے مسلسل جاری آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اسی دوران اماں بھی نے دوپٹے کے پلو سے اس کے گال اور آنسو صاف کیے، وہ روتے ہوئے وہیں سو گئی۔ اماں بھی کی نظر ابھی بھی اس کے معصوم چہرے پہ تھی جہاں آنسو کے موٹے موٹے نقش واضح ہو رہے تھے۔ وہ دل میں اس کے اچھے مقدروں کی دعا کرتے ہوئے خود بھی آنکھیں موند گئی۔ نکال تو چکی تھی وامک کو روم سے، پر آدھی رات تک نیند کوسوں دور رہی اس کی آنکھوں سے، بے چینی سے کروٹیں بدلتی۔ آخر تنگ آ کر تقریباً 3 بجے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، لب بھینچ کر بیڈ سے اٹھی اور وہ باہر وامک کے پاس گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ یوں اگر کسی نے اسے باہر لیٹا ہوا دیکھا تو انہیں ایک نیا ایشو مل جائے گا اسے بے عزت کرنے کا۔ لاؤنج میں صوفے پر وہ بیٹھے بیٹھے شاید سو چکا تھا۔ اسے ایسے سویا ہوا دیکھ کر تمر کمرے میں واپس جانا چاہتی تھی، پر نہ چاہتے ہوئے بھی قدم اس کی طرف اٹھے۔ خوبصورت سرخ سفید پرکشش چہرہ، آنکھیں بند تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے تمر جھکی تھی تھوڑا سا، پھر ہلکے ہاتھ سے وامک کا بازو ہلائے اسے پکارنے لگی، وامک۔ وہ جو کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا اب جا کر کہیں سویا تھا۔ قریب سے آتی مدھر آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا، اپنے بالکل نزدیک مقابل کا پری چہرہ دیکھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اس کے اس طرح دیکھنے پر۔ وہ خود پر برف جیسا خول چڑھائے ہوئے تھی۔
वामिक उसकी खूबसूरत नींद सी बोझल आंखों की लाल डोरियों को देखता रह गया। किस कदर जच रहे थे नाकों पर वो डोरे, जबकि मुकाबिल तमर काँप कर रह गई उसकी फौरन से बदलती नज़रों से। आओ रूम में चलो, झिझक कर कहती वो एक नज़र उस पर डाल गई। वामिक के दिल में टीस सी उठी। रात के आखिरी पर वो यकीनन इसलिए आई थी कि उसे सुबह यहाँ कोई लेटा हुआ देख लेता तो क्या कहता। वो उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर जब कुछ देर इंतज़ार करने के बावजूद भी उसे मुलाकर कमरे में बोतल की जीन की तरह न जाने कहाँ गायब हो गई थी। वो कमरे से वापस बाहर निकल के उसकी तलाश करने लगा। उमर के कमरे की लाइट जलती हुई नजर आई तो कदम उसी तरफ उठा लिए। सफ़ा तो असामा के रूम में शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए उमर का कमरा खाली होने के बाद शायद वो वहाँ जा छुपी थी। वो चलकर उस कमरे तक आया जो लाइट ऑफ किए नाइट बल्ब रोशन करने के बाद डोर को लॉक लगाने ही दरवाजे के करीब आई थी। झटके से बाहर से किसी के दरवाज़ा खोलने से पीछे हुई, वरना उसके मुंह पे लग जाता दरवाज़ा। उसके यूँ पीछे होने पर वामिक ने ठिठक कर उसे देखा। तमर, कमरे में चलो, नहीं जाना मुझे कहीं भी। वामिक चौंका तमर के साफ इनकार पर। क्यों? संजीदगी से सवाल किया गया। मैं यहीं ठीक हूँ, हल्की सी आवाज़ में कहती वो रुख मोड़ गई। तमर, उठो, चलो फ़ौरन। तहम्मुल से कहते उसने तमर का बाजू पकड़ा। मुझे नहीं जाना। उसका हाथ झटकती वो बोली। अब की बात लहजा अजली ज़िद्दी लिए था। वामिक लब भींच कर रह गया। तो तुम नहीं चलोगी? जैसे आखिरी बार पूछ रहा था। तमर खामोश रही। ठीक है फिर, कहते साथ ही वामिक झुककर उसके वजूद को बाजुओं में भर गया। तमर बौखलाई उसकी हरकत पर। छोड़ो मुझे, उसकी नज़दीकी परेशान होती वो बोली, जबकि वामिक उसे इग्नोर करता रूम से निकला। तमर बौखला गई थी उसकी गिरफ्त मजबूत होने पर। मैंने कहा ना कि नहीं जाना मुझे कहीं भी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? वामिक के शाने पर हाथ रख के वो अब तेज़ आवाज़ में बोली, मगर मुकाबिल को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपने रूम में उसे लिए दाखिल हुआ, फिर एक नज़र उसके चेहरे पे डाली। उसका लाल भभूका चेहरा देख वामिक के भींचे लबों पर मुस्कुराहट अपनी छप दिखलाकर गायब हुई। तमर को नरमी से बेड पर लिटा था। वो रूम की डोर बंद करने लगा। गुस्से में बेड से उठकर वो साइड पर जा खड़ी हुई, पलट कर बेड की तरफ। वामिक उब्रू उचकाकर उसे देखने। तमर, बेड पर आओ। बेड पर लेट कर कम्फर्ट ओढ़ता वो बोला, मुझे जाना है यहाँ से, वो इसी रूम में सोऊंगी। वो जिद्दी पिन और अखड़ते हुए लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर वामिक खुद पर से कंफर्टर हटाने गुस्से से बेड से उठा। तमर के कुछ समझने से पहले एक बार फिर उसे बाहों में उठाता बेड पर लाया, साथ ही उसे लिटाता खुद भी तमर के साथ लेट गया। अचानक हुई कार्रवाई से घबराकर तमर उठने लगी बेड से, पर इससे पहले वामिक उसके गिर्द बाजू हायल कर चुका था। ये क्या कर रहे हो? उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। तभी वामिक की रुआबदार आवाज़ कान पर पड़ी। चुपचाप सो जाओ, नहीं तो अच्छे से बताऊंगा कि क्या करना आता है मुझे। वामिक की बात सुनकर एहतजाज करती हुई तमर अचानक रुकी थी और फिर डरते हुए आंखें मीच कर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद कहाँ आई थी उसे मुकाबिल के बाजुओं में। इतना ठंडा पानी, मेरा गला खराब हो गया इसे पीते ही। ये चाय अच्छे से पकानी नहीं, दूध अलग और पानी अलग दिख रहा है। ऐसा लगा कच्ची चाय पी रहा हूँ। सारा दिन करती क्या रहती हो? ये देखो फर्नीचर पे धूल। इस तरह के अनगिनत नुक्स रोज़ उसके सर पे मंड दिए जाते। क्या मैं इतनी फूहड़ हूँ? कई बार उसे वाकई अपने आप पर शक होता। सारा दिन कामों में जुटे रहने के बावजूद भी उसामा और उसकी सास जुबैदा खानम को इसके हर काम में कीड़े नज़र आते, मगर वो सब भुलाए कोलू के बेल की तरह कामों में लगी रहती। पुराने जुमले उसके कानों में गूंजे, मगर जब से वामिक से निकाह हुआ था उसने एक बार भी उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। वामिक के साथ उसकी शादी को 1 माह हो चला था। वो सुबह का ऑफिस गया, थका हारा शाम को वापस आता। उसामा खुद तो ऑफिस टाइम ख़त्म होते ही 6 बजे घर आ जाता, मगर वामिक ने जब उसामा के बड़े होने के बावजूद भी काम में उसकी कोई ख़ास दिलचस्पी महसूस नहीं की तो तकरीबन सारा ऑफिस वर्क अपने ज़िम्मे ले लिया। अकाउंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उसके अंदर था, इसलिए सारा काम देखते हुए उसे रात हो जाती। ज़्यादातर वो डिनर के बाद ही पहुंचता, जब सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके होते। 1-2 बार लेट आने पर तमर को उसके खाने का ख्याल से जागते हुए देखा तो उसे कह दिया, तो मेरी वजह से अपनी नींद खराब मत किया करो, सो जाया करो, मैं खुद ही खाना निकाल लिया करूँगा। आज भी वो लेट आया। कमरे में ही आते ही लैपटॉप का बैग आराम से एक तरफ रखा, फिर आरामदायक कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद फ्रेश हुए वापस आया।
اسے بھی سوتا ہوا دیکھ کر گہری سانس لی۔ جب سے نکاح ہوا تھا ان دونوں میں کوئی بھی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ رات اس کے آنے سے پہلے وہ سو جاتی، صبح اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ کے باہر نکل جاتی سب کے لیے ناشتہ بنانے۔ وہ اپنی خالی سائٹ پر لیٹ گیا، سر کے نیچے بازو رکھے اس کی طرف رخ کیے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ لائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں بھی اس کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ پلکوں کی چلمن عارضوں کو چھو رہی تھی۔ وہ گھنی سایہ فگن پلکوں کو دیکھ مسمرائز ہوا۔ دل چاہا ایک بار انہیں چھو کر دیکھے۔ اپنے دل میں اس امڑتی ہوئی خواہش کو سوچ کر اس کے لب اپنے آپ میں ہی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے، خود کو ڈپٹ کر بولا، مگر نظریں اس کے شفاف چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھے۔ وہ اسے تکتے ہوئے جانے کب تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی وادیوں میں محو سفر ہوا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ آج کی کہانی یہیں تک، انشاءاللہ اگلی کہانی جلد ہی پیش کروں گی۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نئے آنے والوں سے اسپیشل گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور لائک اور کمنٹ، اور کہانی اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔